अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फाइनल कॉल, क्या ये आखिरी मार्का होगा? गंगापुर सवाबी से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं काफिले। अब 26 नवंबर को दारुल हुकूमत में दाखिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से PTI काफिले रवां दवां हैं। अटक में गाड़ी नजर आतिश कर दी गई। सारी ताकत रास्ता खोलने में लगानी है, मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आला का सवाबी में कारकुनान से खिताब। वफाकी हुकूमत ने भी PTI के एहतजाज को रोकने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं। शहर इक़्तिदार में आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर के तमाम दाखिली रास्ते सील हैं। गुजरांवाला, टेक्सला, जहलम की शाहराहों समेत कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। बस अड्डे भी बंद हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। कश्मीर से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए श्रीनगर रोड पर खंदक खोद दी गई। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है। उधर PTI के हामियों ने बानी को जेल से छुड़वाने के लिए जारी एहतजाज में बारातियों का रूप धार कर पंजाब पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, जो नाकाम हो गई। पुलिस ने बारातियों का रूप धार कर इस्लामाबाद जाने वाले कारकुनान को धर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से सदाकत अब्बासी और पंजाब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज को मुल्तान से हिरासत में ले लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने 200 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में लिया है, जबकि डेरा गाजी खान से 70 अफराद पकड़ लिए गए हैं। मुल्क भर से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान की तादाद 500 से ज़ायद बताई जाती है। तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से, ये सारी मशक करने से क्या मिला, क्या हासिल हुआ, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नईम कुरैशी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे सवाल करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त कंटेनरिस्तान जैसे कह रहे हैं ना, इसे सोशल मीडिया के ऊपर तंज किया जा रहा है, उस किस्म का मंजर पेश कर रहा है। क्या हुकूमत के पास कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं थी इस एहतजाज से इसको हैंडल करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो में बात करने का मौका दिया। बेसिकली आपके इल्म में है कि आज बेलारूस का एक आला सतह डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है और कल उनके प्रेसिडेंट भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन था, जिस दिन कम से कम हमारी जो अपोजिशन की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए था कि एक तवील इंटरनेशनल आइसोलेशन के बाद पाकिस्तान दोबारा आलमी मंजरनामे पे और अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबत बेहतर करने की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही वक्त पे इसकी कॉल देना PTI की तरफ से यकीनी तौर पे ये गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी की बात थी। इस्लामाबाद में अगर आप कल रात तक देखें तो कल रात तकरीबन 3 बजे तक मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे था, लोगों को अपडेट करते रहे हम भी अपने शो के जरिए, व्लॉग के जरिए। तो ऐसी सूरत नहीं थी। कंटेनर जरूर लगाए गए थे, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला और मेन जो शाहराएं थी वो खुली थी। लेकिन आज क्योंकि ये डेलीगेशन जो सदर बेलारूस के प्रेसिडेंट के एक रोज कबल आज पहुंचा, उसकी वजह से कुछ आखिरी पैर के दिन के आखिरी पैर के जो 3 घंटे थे उनमें बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन था और फिर उस डेलीगेशन को बहिफाजत इस्लामाबाद के एक मकामी होटल पहुंचाया गया। और उसके बाद कल ज़ाहिर प्रेसिडेंट आ रहे हैं बेलारूस के, तो उनके इस्तकबाल के लिए भी इस्लामाबाद में हिफाजती इंतजामात और ये जो PTI की कॉल है, इसके पेश नज़र जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो इकदाम ज़रूरी होंगे वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट करेगी। लेकिन इसमें एक पहलू मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि PTI की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो हमेशा उन्होंने ऐसे ही मौके को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है कि जब कोई SCO समिट हो रहा था उसकी उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट के विजिट को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें एक आम आदमी में PTI के लिए जो हमदर्दी है उसमें कमी ला रही है और ये चीज़ें अब बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं कि PTI सिर्फ अपना पॉलिटिकल एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवा रही, बल्कि उनके इक़दामात से मुल्क को नुकसान हो रहा है। आज की मैं आपके साथ अभी फिगर्स शेयर करूंगा कि जो इस वक्त जो
وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اس کی وجہ سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور جی ڈی پی کو 144 ارب کا روزانہ کا نقصان ہوتا ہے. آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں نقصانات ہو رہے ہیں. برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور اس پوری جو وفاق کا یومیہ نقصان ہے وہ 190 ارب روپے ہے. تو یہ اسی طرح جو بیرونی سیکٹر ہے, غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے, وہ اس ساری صورتحال سے متاثر ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کومیکس کے سی ای او احمد بہبود پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں ہیں اور آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بہت بڑے پروجیکٹس انڈر کنسیڈریشن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سلطنت آف عمان کے جو سب سے بڑی کمپنی ہے ان کے درمیان. لیکن یہ جو انسرٹنیٹی, انریسٹ, ایک پولیٹیکل غیر ضروری پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہے, اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا کہ گورنمنٹ لاک ڈاؤن نہ لگائے یا گرفتاریاں نہ کرے. تو کیا وہ انہیں اجازت دے دیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کریں یا جو وہ کرنا چاہیں کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے جو 2-3 دن ہیں یہ پی ٹی آئی کو مزید ٹف ٹائم ملے گا کیونکہ پی ٹی آئی اب پولیٹیکل چیزوں سے ہٹ کے وہ راستے اپنا رہی ہے جو کہ ایک ریاست مخالف جنہیں کہا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل سے اپنا موقف پیش کیا. نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب, عرفان صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ اب احتجاج سے بڑھ کر کچھ لگ رہا ہے. ایس سی او سمٹ ہو, ہم نے آئی ایم ایف کو جب قرض لینا ہو وہاں خط لکھ دیا جاتا ہے, اس قسم کی چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں نا. اب بیلاروس کا ایک وقت پہنچا ہے, کل ان کے صدر پہنچ رہے ہیں, یہ اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ اہم میٹنگز ہیں, اہم معاہدے متوقع ہیں. اس صورت میں ہی احتجاج کرنا ہے, اسلام آباد میں ہی آنا ہے اور پھر آ کے بیٹھ جانا ہے ہم نے, جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا سکتا. یہ حکمت عملی ہے کیا؟ بظاہر تو ریاست مخالف جیسے ڈاکٹر عرفان صاحب کہہ رہے ہیں, لگتا تو یہی ہے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے غیر ملکی مہمانوں کا آنا جو ہے وہ بھی ایک روٹین کا حصہ ہے. حکومتوں کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, حکومت صرف ایک ہی کام نہیں کرتی. دوسری بات یہ کہ یہ وہ حکومت ہے جس کی لیجیٹیمیٹی پہ سب سے بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں. اور آپ معلوم ہے کہ عمران صاحب نے 24 تاریخ کا اعلان کب کیا تھا؟ اگر اتنی اہمیت ہے کسی غیر ملکی سربراہ کے آنے کی تو پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو انگیج کرتے. لیکن آپ تمام وزراء کے بیانات دیکھ لیں, خاص طور سے ہمارے وزیر دفاع ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں کہ وہ بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, ان کی بیٹی کا نکاح ہوا مدینے میں اس کے بارے میں وہ گفتگو کر لیتے ہیں, لیکن کسی سنجیدہ موضوع پہ آپ کبھی انہیں گفتگو کرتے نہیں پائیں گے. اسی طرح پارا چنار کا بھی معاملہ ہوا کہ وہاں بھی وزراء کے بیانات نہیں تھے, بشرا بی بی کے بیان کے پیچھے لگے رہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ایک سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ تو مینڈیٹ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی شکایت ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا, نہ ٹریبونلز کو صحیح طور پہ کام کرنے دیا گیا, نہ کوئی سنوائی اس کی ہوئی. آج بھی پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوام نہیں ہے یا وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا دوسرا ایجنڈا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا نعیم قریشی صاحب, قطع کلام کے معذرت, جو ڈیمانڈز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قابل عمل کیسے ہیں, یہ ہمیں سمجھائیے گا, کیونکہ میں ان ڈیمانڈز کو جب سامنے آئیں تو میں بھی کنفیوز ہوا. ایک طرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے, ظاہر ہے وہ ٹریبیونلز بنیں گے, کام ہوگا, ایک لمبا پروسیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی حکومت کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے یا ہم ری الیکشن کرا رہے ہیں, اس سچویشن میں ہم نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے, دوسری ڈیمانڈ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ جن 9 مئی میں جن پہ الزامات ہیں انہیں رہا کیا جائے جو گرفتار ہیں. یہ بھی ظاہر عدالت کا کام ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت آرڈر جاری کر دے کہ سب آپ رہا ہو جائیں. تو اس قسم کی ڈیمانڈز کو, جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو اگر ریورس کرنا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے ایک آئینی ترمیم دوبارہ کرنا پڑے گی اسے ریورس کرنے کے لیے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب 2/3 میجورٹی سے تحریک انصاف خود آ جائے اسے ریورس کر لے. تو یہ ڈیمانڈز قابل عمل ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے
اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ایک لفظ کہا نا کہ ذرا ہم دیکھ لیں کہ یہ ممکن کیسے ہے. ہوں دیکھیے ممکن یہ اس طرح تھا کہ جب الیکشن کے بارے میں، کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ یہ الیکشن فیئر تھا؟ کیا پاکستان میں اس طرح سے اس سے پہلے کبھی الیکشن ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ فارم 45 اور 47 کا 2018 مسئلہ میں ہوا بنا؟ ہے سر. نہیں، سن لیجئے. اچھا. ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. ہوں. اس کا لیول ہی دوسرا تھا. اچھا. جس طرح سے 10-20 سیٹوں کو آگے پیچھے کر دینا 2018 میں، ہوں اور یہ الیکشن جس طرح ہوا ہے، جس طرح، مطلب میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، سب کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کس طرح ہوا. پھر اس کے بعد اگر آپ ٹریبونلز کو آزادانہ طور پہ کام کرنے دیتے تو اب تک 4 مہینے میں ان کے فیصلے ہو جانے تھے. ہوں لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹریبونلز کو جان بوجھ کے کام کرنے نہیں دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے لیے کیا کیا گیا. ایک ہوں جج کی 30 سال پرانی ڈگری کا ایشو اٹھا دیا گیا. تو اگر آپ چاہتے، اگر ایمانداری سے ججز کو کام کرنے دیا جاتا، ٹریبیونلز کو کام کرنے دیتا، تو کسی حد تک یہ معاملہ ہو جاتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آپ ان کی جو مخصوص نشستیں وہ نہیں دے رہے. الیکشن کمیشن خود ایک پارٹی بنا ہوا ہے. تو ہوں یہ تو ایک بڑی اتنی لمبی داستان ہے کہ میں اگر دہراؤں کہ اس دوران میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح بدلہ چھینا گیا، کس طرح انہوں نے الیکشن لڑا. اور آپ سب سے اہم ساری باتوں کے بعد میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں. ہوں دیکھیے یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ آج آپ طاقت کے ذریعے پی ٹی آئی کو دبانا چاہتے ہیں یا ایک سیاسی جماعت کو دبانا چاہتے ہیں، ہوں لیکن جتنی بھی پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، کوئی آدمی بھی پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ جواب نہیں دیتا. آج کسی بھی لیڈر میں جرت نہیں ہے. آپ بتائیں بلاول بھٹو صاحب کہاں ہیں؟ آپ بتائیں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ عوام میں کیوں نہیں آتے؟ آج سارے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے واقعی ووٹ حاصل کی ہیں تو نواز شریف صاحب نے تو کبھی آج تک خود کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ میرے بارے میں غلط کہتے ہو کہ میں یاسمین راشد سے ہارا ہوں، میں تو جیتا ہوں. انہوں نے کبھی آج تک پریس کا سامنا نہیں کیا. میں نے انہوں نے کبھی کہا عوام قریشی صاحب، یہ جو اہم گفتگو ہے نا کہ آپ کون سمجھ جیتا ہے گئے. کون ہارا ہے، ظاہر ہے یہ الزامات سے تو معاملات سیٹل نہیں ہوں گے نا، یہ ہاں، تو پروف تو کرنا اس پڑے کا گا آپ کو ٹرائبیونلز میں. انہی الزامات کی تفتیش تو ہونے نہیں دی اس حکومت نے. لہٰذا اس کا منطقی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ہوں چونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 1.5 سال کے بعد بھی جو ہے ہوں وہ آج اتنی بڑی کال دینے میں کامیاب ہیں جیل میں بیٹھ کر کہ حکومت پورا پاکستان بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. یہ اور حکومت تو اب اسے کال کو مس کال کہہ رہی ہے نا. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ابھی ایک کیس بھی سامنے آیا تھا 2 روز قبل، جب تحریک انصاف ٹرائبیونلز میں جہاں انہیں اپنے ثبوت جمع کرانے تھے، انہوں نے مزید وقت مانگ لیا ہے. تو ایک طرف یہ بھی معاملات چل رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے صرف، جو کہ بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ پر ہے، تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں کہ ڈیلیٹ ٹیکٹس استعمال کیا جا رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کورٹ رپورٹرز اسے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے اوپر جتنے بھی اس وقت بانی چیئرمین کے اوپر کیسز ہیں، وہ اگر آپ ان کی تفصیلات میں جائیں تو سارے کے سارے جینوئن کیسز ہیں اور ایک عدالتی معاملہ ہے. کئی کیسز ہیں جس میں ان کو ریلیف ملا. تو شاہانہ 2 میں ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دیا. تو جہاں انہیں ریلیف ملتا ہے وہاں وہ عدالتی نظام پہ تنقید نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے. اور جہاں انہیں، اور وہاں وہ یہ بھی سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ حکومتی حمایت میں ہیں یا حکومت کے چاہتے ہیں، اور جہاں ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا وہاں وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں. تو چاہے وہ توشخانہ کیس ہے، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے، یا 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، یا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں احتجاجوں کو لے کے کیسز ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کسی نہ کسی طرح گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر مبنی کیسز ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ عدالتی عمل پہ یقین رکھیں. انہی عدالتوں میں کئی عدالتیں ہیں جو انہیں ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہیں. انہیں تھوک کے حساب سے انہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے عرصے میں بھی بیل دی گئی، اور جب وہ گرفتار ہوئے 9 مئی کو، تو وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح انہیں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں بلا کے گڈ ٹو سی یو کہا اور کیسے انہیں ریلیز کروا کے گھر بھیجا. تو یہ
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ فیصلوں پہ تو آپ کہیں کہ جی جوڈیشری بہت اچھا کام کر رہی ہے اور کچھ فیصلوں پہ آپ کہیں کہ جوڈیشری اچھا نہیں کر رہی. یعنی یہ فیصلے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بیس پہ آپ نہیں لے سکتے جوڈیشل سسٹم کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اسے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں انارکی, شرنگیزی, انتشار اور ایک مسلح جتھوں کی جو سیاست ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کرنا پڑے گا, تب جا کے انہیں کوئی سیاسی جماعت تسلیم کرے گا. اچھا ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, قطع کلام کی معذرت, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, کل بھی ہم نے پروگرام میں ڈسکشن کی تھی کہ بڑا جوش و خروش تھا 24 نومبر کی کال کا, پی ٹی آئی بڑی چارج نظر آ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے فائنل کال اسے کہا گیا تو واقعی ایسا ہوگا. لیکن اس سے 2 روز قبل بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے جو سعودی عرب سے ریلیٹڈ گو کہ انہوں نے نام نہیں لیا, البتہ میسج واضح تھا, یہ بیان آ جانا, اس پہ میں آپ کی رائے چاہوں گا. یہ غلطی ہوئی, پری پلان تھا؟ اگر پری پلان تھا تو مقاصد کیا تھے؟ اس ساری مطلب احتجاج سے 2 روز پہلے اس قسم کا بیان دے کے پوری پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ جانا پڑا, یہ ہوا کیا؟ دیکھیں جی, بشرا بی بی جو ہیں وہ پہلے دن سے پی ٹی آئی کے اندر ایک سسپیکٹڈ کریکٹر رہی ہیں, اور جب ان کی عمران خان سے شادی ہوئی تو اس کے بعد سے اب تک پی ٹی آئی کے جتنے سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, اور پھر جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم ہاؤس کو, تینوں کو بشرا بی بی صاحبہ نے یرغمال بنا لیا تھا, اور فیصلے نہ جتنے بھی اس دور میں بھی ہوتے رہے وہ بشرا بی بی کرتی رہی, اور عمران خان کو ایک مورے کے طور پہ وہ اپنی انگلی کے اشاروں پہ نچاتی رہی. اب جو اس وقت یہ جو ریسنٹ جو سینیریو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوسائڈ اٹیک سے کم نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اس کی وجہ سے بڑی عظیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, اور پی ٹی آئی اس وقت انتہائی ایک ایسی سچویشن کا شکار ہے جس میں کرائسس کی ان کے اندر پوزیشن بن چکی ہے, اور جو ان کے انٹرنل حالات ہیں اس بیان کو لے کے بشرا بی بی کے بعد وہ شدید تشویشناک ہیں. پی ٹی آئی اس وقت عملاً تقریباً 7 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے, جس میں ایک گروپ جو ہے جس کو بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں, علی امین, گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب یہ قافلہ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے تو شدید اس میں تکرار جاری ہے کہ لیڈرشپ کا رول کون ادا کرے گا. بشرا بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی وائف ہونے کی وجہ سے یہ ان کا ڈومین ہے, جبکہ علی امین گنڈاپور یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں جو ان کا رول ہے وہ اس کی لیڈرشپ کریں. پھر اسی طرح شیر افضل مروت ایک الگ بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح عمر ایوب ایک الگ سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور پھر شیخ وقاص اکرم اور علی محمد خان وغیرہ کا ایک الگ بلاک ہے, عامر ڈوگر ایک الگ لے کے. تو اس وقت پی ٹی آئی بشرا بی بی کے باہر آنے کے بعد اور بالخصوص سعودی عرب کے ریلیٹڈ بیان دینے کے بعد انٹرنلی ایک بہت بڑے سپلٹ کا شکار ہو چکی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ جس طرح انہوں نے سعودی عرب کا نام تو نہیں لیا, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جانتی ہے کہ یہ اشارہ ان کی طرف ہے, تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بہت شدید سینٹیمنٹ ہے. اور عمران خان کو جو آخری جو جیل میں ملاقات کے لیے چودھری فیصل اور چند لوگ گئے, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی پیغام پہنچایا پارٹی کا کہ اگر آپ بشرا بی بی کو ڈسون نہیں کریں گے ان کے بیان کو تو پارٹی ٹوٹ جائے گی. تو اور پھر یہ بھی ذرائع ہیں کہ جو سعودی عرب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کے لوگ ان کے سفارت خانوں میں, ان کی دعوتوں میں یا کسی نہ کسی طور رابطے میں رہتے ہیں, ان کو بھی بڑا اس طرح کی ایک میسیج نصیب ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو ہمارے بارے میں ایک جھوٹا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ ایسی کوئی بات ہوئی ہوتی تو پھر تو ایک الگ سینیریو تھا, ایسا ہوا ہی نہیں تھا. اور اس طرح کا سعودی عرب نے کوئی ریمارکس ہی نہیں دیے کبھی ان کے بارے میں. تو یہ چیز بڑی ان کے لیے تشویشناک ہے اور یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو کال ان کی جب بھی اینڈ ہوتی ہے اور جس طرح سے بھی اینڈ ہوتی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیسے شرازہ بکھرے گا, کیسے فارورڈ بلاک سامنے آئے گا, اور کون سے لوگ پریس کانفرنس کر کے ان کو خداحافظ کہیں گے, وہ آپ کے سامنے ہوگا. اور اس میں بہت عرفان اشرف صاحب تو پہلے پریس کانفرنسز تو پہلے بھی ہوئی تھی, تو وہ مزید عمل ابھی پھر سے شروع ہوگا, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟
جی میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو سعودی عرب کو لے کے بشرا بی بی نے جو اچھا ہراسرائی کی ہے، اس کے بعد ایک بڑا گروپ ہے جو پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہے گا، اور اس میں آپ کو آج سے بتا دوں کہ کم از کم 20 سے 22 لوگ ہوں گے جو اچھا ایم این ایز ہوں گے اور ایم پی ایز ہوں گے۔ ٹھیک ہے نعیم قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں آپ سے جاننا یہ ہے کہ پی ٹی آئی 10 لاکھ کا دعویٰ کر رہی ہے 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ یا 10 لاکھ ہی چلے لوگ آ گئے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے دھرنا دے دیا کتنے دن بیٹھیں گے 126 دن کا دھرنا پہلے بھی ہمارے سامنے ہے نتیجہ کچھ نہیں نکلا تھا حکومتیں ان دھرنوں سے کم از کم ہم نے پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہیں گرتی تو پھر اس ساری مشق کا فائدہ کیا ہے اس وقت اسے دہرانا جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بڑی عجلت میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے ڈیٹ دی گئی ہے اس قسم کی بار بار جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کا جو کارکن ہے وہی پھر آپ کو سنجیدہ نہیں لے گا۔ نہیں، یہ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں، اس وقت بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا چاہیے ہوں اور اپنی خواہشات کو تزیہ نہیں بنا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے بات یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی بکھر جائے گی، ابھی تک تو بکھری نہیں ہے۔ 1.5 سال سے ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور پورے پاکستان کی سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے، اور ہوں آج ایک اسی کی کال پہ پورا پاکستان بند ہے، اور آپ نے 30,000 پولیس جو ہے وہ اسلام آباد میں بلائی ہوئی ہے، پورے پنجاب کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ پارٹی یہ واحد پارٹی ہے اس وقت جس کے لوگ 16 گھنٹے سفر کر کے بلوچستان سے اسلام آباد آ رہے ہیں، ہوں خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، اور کوئی سیاسی جماعت تو اس سیاسی جماعت کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جناب۔ ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور یہ سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کا کوئی جواب دے ہی نہیں پا رہی ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کے وزراء کے بیانات، آج کے بیانات دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں لاہور سے کوئی آدمی نکلا نہیں، پورا لاہور بند کر دیا۔ کیا ہاں لاہور ہوں کوئی بہت دور ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے لاہور میں کیا ہے، کیا کیا صورتحال ہے اور کتنے لوگ نکلے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ان کے لوگ بڑے اطمینان سے اب اسلام آباد پہنچیں گے۔ انہوں نے اس کو اب 2-3 دن کا گیم بنا دیا ہے، کیونکہ عمران صاحب کے مقدمات کی تاریخ جو ہے وہ 26 اور 27 تاریخ ہے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ لاہور میں ان کے 8 مقدمے ہیں، ایک پنڈی کا ہے جس کو 26 کو لگا ہوں ہوا ہے، تو وہ اس کے انتظار میں ہوں گے، اور اس وقت تک وہ یہیں رہیں گے، بہت اطمینان اچھا سے نعیم رہیں گے، قریشی بہت صاحب جو مسکرائیں گے، مطلب مجھے اور اس کے قطع کلامی کی نتائج۔ معذرت میں آپ کو وقت دیتا ہوں میں ایک سوال ہاں، بیچ میں کرنا چاہ رہا ہوں جی آپ کا ضرور ضرور، میسج یہ جا رہا ہے کہ چونکہ 26 اور 27 جو ہے وہ ڈیٹ ہے تاریخ ہے جی ان مقدمات کی تو یہ اس ٹھیک۔ لیے اس کو 2 دن ڈیلے کر دیا گیا ہے مطلب انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اوپر یہ جتھا لا کے اور پریشر ڈالا جائے گا عدالت کے اوپر کہ وہ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، نہیں اچھا بالکل بھی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی بڑی وضاحت سے بتا دوں کہ ہوں وہ 9 مئی کے کیس ہیں، جن میں 9 مئی کے بہت سارے کیسز میں عمران صاحب کی بیل ہو چکی ہے، ہوں وہ ایسے کیس نہیں ہے جن کے لیے جتھے لانے پڑے۔ اچھا دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیے، ہوں دیکھیے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے ہوں کہ جی یہ اسلام آباد کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمیشہ سے لوگ اسلام آباد آتے جاتے رہے ہیں، مسلم لیگ بھی ہمیشہ جاتی ہے، میاں نواز شریف بھی اسلام آباد جا رہے تھے، مریم نواز بھی گئی تھی، بلاول بھٹو بھی گئے تھے، ہوں کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جب اسلام آباد میں کیوں آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو ایک صوبے کے طور پہ بالکل علیحدہ کرنے کی کوشش ہے، یہ اس انداز میں یہ کہنا ان کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں مظاہرہ کریں، پارٹی کا حق ہے جو چاہے جہاں چاہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کئی بار، محسن نقوی صاحب نے کہا جی اپنے علاقوں میں کریں، کیا آپ لاہور میں جلسہ کرنے دیتے ہیں؟ کراچی میں جلسہ کرنے دیتے ہیں؟ کہیں بھی کرنے نہیں دیتے۔ میرا مطلب ہے میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صحافی ہوں، کالمسٹ ہوں، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا حقیقت ہوں پسندانہ انداز میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح انگیج کرتے۔ جب یہ بات معلوم تھی کہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، دیکھیے آئین کی 26ویں ترمیم جو ہے اس کے لیے بھی بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب جو ہیں وہ کمیٹی میں گئے تھے، وہاں ملے تھے، بات چیت کی تھی۔ حکومت اگر چاہتی تو ان کو انگیج کر سکتے تھی، لیکن صرف طاقت کے مظاہروں سے اتنی بڑی پارٹی کا انکار کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کون سے صحافی ہیں، کون سے تجزیہ کار ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے اختلافات ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں۔
पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है कि आप देख नहीं रहे सोशल मीडिया पे क्या सूरत हाल है। मीडिया तो, मेन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं है हमारे यहाँ। क्या दिखा रहा है बताएं, मीडिया कितना सच बता रहा है? कुछ सर दिखा रहा है मीडिया? मैं तो इसलिए मौका दे रहा हूँ ना कुछ भी नहीं आपको दिखा। कि आप जो राय रखते हैं वो आप बताएं। हम्म। तो बस ये सूरत हाल है कि इस वक्त जब आप ये कहते हैं कि भाई मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम्म। मुल्क के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को इंगेज करे। और अमलन देखिए, मज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि इमरान साहब को ये कहेंगे कि कल मुझे वज़ीर आज़म बना दो। लेकिन आप कोई कमीशन बनाते हैं, कोई अदालती कमीशन बनाते हैं, कोई आप पीटीआई को यकीन दिलाते हैं कि अच्छा ट्रिब्यूनल्स को हम आज़ादाना काम करने की इजाज़त देंगे, वो काम ही नहीं करने दे रहे। फाफन की रिपोर्ट तो आप पढ़ें, 13% काम हुआ है ट्रिब्यूनल्स की जानिब से 4 महीने से ज्यादा। आमीन के मुताबिक 180, अब कुरैशी चार साहब, महीने में प्रॉब्लम ये आती है ना, जब हुकूमत नहीं। कहती है कि हम बात करना चाहते हैं तो वहां से जवाब आता है नहीं, इनसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता ना, मैं तो उनके वो नुमाइंदे वो से वो बात मैंने करूंगा। उसकी मिसाल नहीं, मैंने उसकी आपको मिसाल दे दी। 26वीं आईनी तरमीम की जब बात थी तो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब मुसलसल कमेटी में आते रहे, उस वक्त बिठा लिया अपने साथ। इस पे चाहते तो इस पे भी बिठा लेते, बात कर लेते, कुछ ऑफर करते, कुछ तो कहते। लेकिन कभी कोशिश हुकूमत ने नहीं की। मेरा कहना यह है कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। एक बिल्कुल आदमी तो बिल्कुल, जेल में इसमें कोई बैठा दो राय होता है। नहीं है। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आप यहाँ तक तो नईम कुरैशी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, और दूसरा, हुकूमत को इसे बेहतर अंदाज में भी इसे हैंडल किया जा सकता था, जो कि पूरा एक हसार बना दिया गया इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत। और पर डे जो आप खुद बता रहे थे कि अरबों रुपए का ताजरों को नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, ये तो बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हुकूमत इसे बेहतर हैंडल कर सकती थी। क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था? बैठ के बात कर लेते, मसला हल हो जाता, या दूसरी तरफ से बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आप समझते हैं? देखें सर, ये नईम कुरैशी साहब के जो तज्जिया मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन ये सिर्फ वो बात बता रहे हैं जो पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये नईम साहब की गुफ्तगू में और किसी पीटीआई के तर्जमान की गुफ्तगू में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब आप एक न्यूट्रल राय मांगेंगे या न्यूट्रल बात करेंगे, तो पीटीआई ने अपने लिए कभी पॉलिटिकल स्पेस की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आप मुझे ये बताएं, क्या इस मुल्क में नवाज शरीफ के कभी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या कभी आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार नहीं हुए? क्या कभी मरियम नवाज या फरियाद तालपुर गिरफ्तार नहीं हुई? सब गिरफ्तार हुए। क्या शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए? भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या 9 मई हुआ इससे पहले किसी ने इस तरह की जुर्रत की कि मुल्क के खिलाफ मसल्ला बगावत करे? तो ये जो 9 मई का जो इमरान खान साहब ने काम किया, उसके बाद आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनको किसी पॉलिटिकल और फेवर दें और उनके साथ कोई बार्गेनिंग करें? बेसिकली इमरान खान साहब ने पॉलिसी ये रखी कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ये जो सोच है, ये जो स्ट्रेटजी है, इसको बदले बगैर कोई पाकिस्तान की रियासत का कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनके साथ बात कर सके। बात यहाँ ये नहीं है कि स्ट्रेटजी गलत थी या उनको डील नहीं किया गया। आप उनको किस तरह डील कर सकते हैं? कोई वर्केबल ऑप्शन बताएं कि जब एक मुल्क में जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के जरिए जब हटाया गया, तो उनकी अपनी पार्टी के 25 लोग सरेआम टीवी पे आके कहते रहे कि हमारे तहफ़्ज़ात हैं। इमरान खान उनको मिलने को तैयार नहीं थे। इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंट थे। इमरान खान इसी एस्टेब्लिशमेंट जिसको आज आप गालियां दे रहे हैं, उस वक्त उन्हीं के कंधे के ऊपर जब चेयरमैन सेनेट के संजरानी के वोटिंग की बारी आई तो आपने वोट पूरे करवाए। जब कॉन्फिडेंस का वोट लेना था तो आपने वोट पूरे करवाए। जब और आप बिल्स ला रहे होते थे तो आप पूरे करवाते थे, और आप कहते थे कि आर्मी चीफ इस मुल्क का बाप होता है। और फिर जब आपकी अपनी पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी अपनी हितादी जमातों के साथ वादे पूरे न करने की वजह से, और बुशरा बीबी की और फराह गोगी के गैर जरूरी इन्फ्लुएंस की वजह से, जब ये सारे इतादी आपके हाथ से निकल गए और जब इन्होंने अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दिया, तो उस वक्त एकदम इन्होंने कहा कि जी ये अमेरिका हमें निकाल रहा है, और ये इन्होंने एकदम गैर पॉलिटिकल मूव्स की। कुरैशी साहब से पूछें कि क्या इनको उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि आप पंजाब की असेंबली तोड़ दें, आप केपी की असेंबली तोड़ दें? ये तो इन्होंने खुद डिसॉल्व की, खुद डिसॉल्व करके मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया। अदरवाइज आप एक सियासी जमात होते, आप एक सियासी लीडर होते,
آپ پارلیمنٹ کے اندر آتے, آپ اپنا موقف رکھتے کہ مجھے نو کانفیڈنس موو کے تحت اگر نکالا گیا, تو آپ اس وقت کی گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جس کے بہت سارے نیگیٹو پوائنٹ تھے جن کو ایک بینگ اے پولیٹیشین آپ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے, لوگ آپ کے ساتھ تھے, آپ آنے والے الیکشن میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آ جاتے, لیکن آپ نے سیاسی راستہ ہی نہیں اپنایا, جمہوری راستہ ہی نہیں اپنایا, آپ نے بندوق کا راستہ اپنایا, جتھوں کا راستہ اپنایا, ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی, انٹرنیشنل لابیز فرم ہائر کر کے, جوش لابی کو آن بورڈ کر کے, اوورسیز پاکستانیوں کو ایکسپلائٹ کر کے آپ نے ملک کو ایک ملک کا امیج ہی پوری دنیا میں ٹارنش کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے میری ایک گزارش ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کو خان صاحب ذرا مجھے موقع دیجیے گا. جی 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 نعیم قریشی صاحب, مشورہ دیں نعیم قریشی صاحب کہ وہ ایک سیاسی جماعت تو ثابت کرے خود کو. 3.5 سال کی حکومت میں پنجاب میں وسیم اکرم پلس کے کیے ہوئے کارناموں کا حساب تو دے. یہ تو بتائیں کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے کتنے ارب روپے کے ہیرے اور جواہرات لوگوں سے بٹور لیے, پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر جو پیسے لیے جاتے رہے, جو بشرا بی بی کے حکم کے اوپر طرح طرح کے اسلام آباد میں جو عوام صدر کے عوام وزیر اعظم کے اندر جو معاملات ہوتے رہے, آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی بات کریں, وہ جو ایک یتیم بچیوں کو کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, جو کرپشن کے دروازے کھلے ہوئے تھے, جو ملک کے اندر جو دیوالیہ ہو گیا تھا, ان امپلائمنٹ ہو گئی تھی, وہ 50 لاکھ گھر کہاں گئے, وہ 2 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں, وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, ان ساری چیزوں کو آپ سیاسی طریقے سے حل کر سکتے تھے, لیکن آپ نے بندوق کا راستہ اپنایا. تو اب ظاہر ہے آپ کو ریاست کی سختی سے گزرنا پڑے گا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ریاست پہ حملہ آور بھی ہو جائیں, جتھا بھی بن جائیں, ہم جی ایچ کیو سمیت جو ہماری قومی تنصیبات اور شہداء کے مزارات کے تقدس تک کا بھی خیال نہ رکھیں, اور پھر ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں پولیٹیکل پارٹی کی طرح ٹریٹ کریں. پولیٹیکل پارٹی کا یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. آج بھی عمران خان جیل میں ہر دن کسی نئے آدمی پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. پہلے ان کا بیانیہ تھا کہ کیا ہم غلام ہیں, انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی. اب ان کا اب وہ ورد کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کا, تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کی کہ وہ آئے اور ہمیں نکالے. تو اس طرح نہیں ہوتا, آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا, یہ چیزیں ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. ریاست سب سے امپورٹنٹ ہے, اور ریاست کے اوپر جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی دکھائے, وہیں ریاست پہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ملک توڑے, جو ملک کے خلاف سازش کرے, جو شیخ مجیب الرحمان ثانی بننے کی کوشش کرے, اس کو پھر کافی کردار تک پہنچانا بھی اسی ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست یہ نہیں کرے گی, اگر ریاست مجرموں پہ رحم کرے گی, تو وہ پھر ریاست کی عوام اور ریاست کے ساتھ ظلم کرے گی. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں. یہ جتھا بند سیاست, یہ ہر دن سرکاری وسائل پہ کے پی کی مشینری کو لے کے جو وزیر اعلیٰ کے پی یلغار کر رہے ہیں, یہ جو انارکی پھیلا رہے ہیں, جو انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج کو نقصان دے رہے ہیں, ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ادروائز مجھے تو یہ نہیں لگ رہا کہ اسٹیٹ جھکے گی. اسٹیٹ تو اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے گی, اور الٹیمیٹلی یہ پی ٹی آئی کے لیے میں ان ساری چیزوں کو اچھا نہیں دیکھ رہا آنے والے دنوں میں. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مستقبل کیا ہے؟ اب ان جو وہاں پہ جو بھی پہنچیں گے, جتنے لوگ پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں, گو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر اس کے بعد پھر بات تو کرنا پڑے گی نا کوئی حل نکالنے کے لیے, یا اسی طرح وہ جو عام لوگ ہوں گے, سادہ لوگ ہوں گے, ان کی گرفتاریاں ہوں گی, پھر وہ جیلوں میں رہیں گے. ظاہر ہے ان کے پیچھے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں ساتھ. تو اس طرح حل تو نہیں نکلے گا. پہلے ان امپلائمنٹ بھی ہے ہمارے ہاں, غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, سارے مسئلے تو مزید اس طرح تو بڑھ رہے ہیں. لیکن جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو پی ٹی آئی کو سوچنی چاہیے نا کہ کیا وہ 3.5 سال اس ملک کی تباہی نکالنے کے بعد اب جو بچہ رہ گیا اس کو اس طرح برباد کریں گے. اس لیے یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے کارکنان جن تک آپ کی ہماری یہ بات پہنچ رہی ہے, ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ بشرا بی بی کے گورکھ دندے میں مت آئیں, اور اپنے جو کام ہے اس پہ توجہ دیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنے والدین کا خیال رکھیں. یہ اگر پی ٹی آئی اتنا کو ڈیلیور کرنے والی ہوتی, یہ کوئی اتنا انقلاب ہوتا, تو 3.5 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے اس ملک میں. لیکن 3.5 سالوں میں ملک کا دیوالیہ نکالنے کے بعد, عالمی سطح پہ آئسولیٹ کرنے کے بعد, ملک میں ٹی ٹی پی کو واپس لانے کے بعد, دہشت گردی کو پھر سے
اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معصوم جو کسی وجہ سے کلٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ملک میں پی ٹی آئی ہی ساری چیزوں کا حل نکال سکتی ہے، ان بے وقوفوں کو اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیلوں میں سڑیں تاکہ ایک وہ اپنے لیے ایک فیول بنا سکیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی یوتھ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان آگے بڑھے گا تو یوتھ آگے بڑھے گی. کسی ایک شخصیت کے کلٹ میں گرفتار لوگ ریاست کے لیے نقصان دہ ہیں، اور عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ میں انتہائی تاریخ دیکھ رہا ہوں، بہت بھیانک دیکھ رہا ہوں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ قوم کے سامنے آئیں، جیل سے کب باہر آ رہے ہیں؟ جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے وہ جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے، اور میں یہ جو حالات دیکھ رہا ہوں اور جس طرف وہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ریاست کو مجبور کر رہے ہیں کہ ریاست ان کے خلاف وہ تمام کیسز کو پروسیڈ کرے جو بنتے ہیں. 9 مئی بغاوت، آرٹیکل 6، اور اسی طرح جو انہوں نے انٹرنیشنل ایک کمیونٹی کا پاکستان سے اعتماد ختم کیا، جو بریچ انہوں نے کیا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے کہ امریکہ نے ان کی حکومت نکلوائی. یہ اتنے سنگین جرائم ہیں کہ عمران خان کو پھانسی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر ریاست کہیں فلیکسیبلٹی دکھا رہی ہے تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ریاست کو مجبور نہ کریں کہ ریاست اس طرف جائے جو شاید پاور کوریڈورز میں بیٹھے لوگ نہ جانا چاہتے ہوں، شاید جنہیں لگتا ہو کہ چیزیں ایسے ہی سیٹل ہو جائیں اور ایک موقع دے دیا جائے اور آگے بڑھیں. لیکن خان صاحب کا جو طرز عمل ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو بے وقوفی میں ان کو اس ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں، اور کہ جہاں سے واپسی کا راستہ آج کی تاریخ میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا. آنے والے مہینے 2 میں کیا حالات کے رخ لیتے ہیں اس پہ ہم ظاہرہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں آج تک کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان تو آگے بڑھے گا، چیزیں سیٹل بھی ہوں گی، چیزیں بہتر ہو بھی رہی ہیں، لیکن عمران خان اپنے لیے سوائے مشکلات کے کچھ پیدا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کریں گے. 24 نومبر کی کال تھی، قافلے اب 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. صورتحال یہ سامنے آئی ہے. ڈاکٹر عرفان اشرف کے مطابق کہ جو تاریخیں دی جاتی ہیں کہ بانی چیئرمین فلاں تاریخ کو رہا ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نظر نہیں آتا. البتہ نعیم قریشی کا اس سے مختلف موقف تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.